रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हबीब मुस्वी प्रोग्राम गोशे दराग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 30 मार्च है, 27 शाबान मौसम है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें कुरान करीम के औसाफ के ऊपर जो है गुफ्तगू हो रही है कि क्या क्या इसके औसाफ हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने कौल, जो कि एक सिफत कुरान के कौल है, उसके ऊपर बात की थी और कहाँ कहाँ पर इसको कितनी कितनी बार किन किन मफाहिम के साथ इस्तेमाल किया गया है, इसके ऊपर बात की थी। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुरान का एक बस किताब है और इसके क्या मानी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसके कौन कौन से जाविये जो है वो कुरान में जिक्र हुए हैं और किताब का उन्वान किन औसाफ के साथ जो है वो जिक्र हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और उस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आपकी हल्दी अजीज शख्सियत जनाब मौलाना नजमुल हसन नकवी साहब मौजूद हैं। कबीला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अभी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। जी, आपकी खिदमत में भी और तमाम तर नाजरीन की खिदमत में भी इंतहाई अदब से मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस माह शाबान और आने वाले महीना जो माह मुबारक रमज़ान है, परवरदिगार इससे इन महीनों की अज़मत और बरकत के सदक़े जो हमारी ज़िंदगियों को भी जो है वो सआदत से मामूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह क़िबला गुज़िश्ता प्रोग्राम में जिस तरह से अभी हमने आपके महज़र में और नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ किया कि कुरान के जो औसाफ के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है, और हमने पिछले प्रोग्राम में कौल के उन्वान से बात की थी कि उसकी क्या अहमियत है, उसके माने क्या है और कुरान में कहाँ कहाँ उसको जब इस्तेमाल किया गया। अपनी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कुरान का एक वस्फ किताब है और किताब के माने क्या है, जरा तबीदी गुफ्तगू से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ये लफ्ज़ जो है वो बहुत ही पहलूदार है और बहुत ही गहराई का हामिल है और कुरान करीम को अल-किताब कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब। तो ये किताब जो है वो इस किताब आसमानी को जो है वो कहा गया है। तो सबसे पहला मरहला ये है कि इस लफ्ज़ किताब के अगर हम मानी को देखें तो बहुत ही मुख्तलिफ ज़ाविये, मुख्तलिफ पहलू जो हैं इस लफ्ज़ के अंदर जो है मौजूद है। शायद इस पे हम अगला प्रोग्राम भी करेंगे कि इंशाअल्लाह। चूँकि ये मौज़ू जो है काफ़ी काफ़ी गौर तलब है और बहुत ही इसमें नूरानी पहलू जो है वो मौजूद है। सुभान तो अल्लाह। इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो है वो मैं अर्ज़ करूँगा, लफ्ज़ किताब जो है इसको अगर आप देखा जाए तो इसके मुख्तलिफ मानी जो हैं वो मुफस्सिरीन ने और अहले लुग़त ने लिखे हैं। किताब का माना है मुक़द्दर, तक़दीर शुदा, मुअय्यन किया गया, अजल के माना सही। में भी। किताब जो है वो मकतूब के माना में है, यानी नविश्ता शुदा, जिसको लिखा गया हो। किताब का एक माना जो है वो मिन शानिही अन यक्तुब, यानी ऐसी चीज़ जिसको लिखा जाए। अब ये लिखा जाना सही। मुमकिन है, इसको आप लफ्ज़ों की शक्ल में ज़ब्त करें, लफ्ज़ों सही। की शक्ल में वो तहरीर करें, या आज ये अल्फ़ाज़ जो हैं इस ख़ुसूसन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर ये तहरीर जो है वो यानी मटीरियल की शक्ल में नहीं है, ये एनर्जी की शक्ल में है। यानी सही। बेईमाना के लफ्ज़ आप लिखते हैं अपने कंप्यूटर के ज़रिए और अपने डिवाइसेस के ज़रिए, तो ये नूरानी शक्ल में जो है वो लिखा हुआ होता है। लिखा नतीजतन हुआ ये है। सही। है, तो ये जो है असल इसका जो रूट वर्ड है वो है काफ, ता और बा। तो इस रूट के साथ ये लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ सूरतों में कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। तो इसके जो इस्तेमाल मानी हुआ है। मैं सही। अर्ज़ कर रहा हूँ, तो मुकर्ररा मुद्दत, क़ज़ा व क़द्र, वाजिब, फ़र्ज़, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े जो है फ़र्ज़ किए गए हैं। फर्ज तो किए ये गए। सही। इसी तरह मुकातिबा का माना भी देता है। किताब जो है वो
دو اشیاء کو جمع کرنا، یعنی کتابہ یعنی اس معنی میں، یکتب کے معنی میں دو چیزوں کو ضمیمہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ متصل کرنا کے معنی میں بھی متصل کرنا، استعمال صحیح، ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایک بہت ہی مستحکم، ثابت، استوار، بہت ہی ساؤنڈ آرگیومنٹ کے طور پہ بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اتنے زاویے صحیح، ہیں اس لفظ کے، یعنی لکھا ہوا یا جس کو لکھا جا سکتا ہو، مادی شکل صحیح، میں یا مادی شکل میں۔ تو یہ کتاب جو ہے مکتوب بھی ہے، مکاتبہ کا معنی بھی ہے، فرض کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو یہ سارے معانی ہیں جو کہ اس لفظ کتاب کے ساتھ مربوط ہیں۔ لہٰذا یہ لفظ جو صحیح، ہے کتاب کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، یا اس کے ساتھ پرونون کا استعمال ہوا ہے، کتابی، کتابہ، اس انداز سے، یا کتبہ یکتبوں کی شکل میں، یکتبون، یہ مختلف جو ایک تو فعل مختلف فارمز ضمائر ہیں ضمائر کے ساتھ، اور مختلف افعال کے مختلف شکلوں کے ساتھ جو ہے 319 ٹائمز جو ہے وہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ استعمال ہوا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد الکتاب کی شکل میں یہ لفظ جو ہے وہ 171 بار جو ہے وہ قرآن سبحان کریم اللہ، میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ استعمال، لفظ کتاب، الکتاب جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، اور کتاب صحیح، جو ہے وہ نکرہ کی شکل میں ہے۔ 73 ٹائمز جو ہے وہ یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو استعمال ہوا، ظاہر ہے کہ یہ ساری آیات تو اس مختصر محفل میں ہم نشست میں نہیں بیان کر سکیں گے۔ نتیجتاً اگر آپ اس لفظ کے ان معانی کو دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کی عظمت کے نئے نورانی پہلو اور نئے ہرائزن واضح، جو ہیں نظر آئیں گے، کہ یہ کتاب آسمانی، یہ صحیفہ آسمانی جو ہے کس صحیح، انداز پروردگار متعال نے، خالق متعال نے تو نبی مکرم جیسی ہستی کے ذریعے اس کتاب الہی کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ تو آپ کے اس سے پہلے سوال کی روشنی میں یہ لفظ جو ہے معانی کے ساتھ اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن جا کریم کی نئی جہتیں اور نئے نورانی آفاق اور ہرائزن جو ہیں وہ انسان میں ان کا سراغ لگا سکتا ہے کہ اس کتاب الہی میں کیا کچھ پروردگار نے ضبط فرمایا ہے، کیا تحریر فرمایا ہے، کیا مقدر فرمایا ہے، کیا معین صحیح، فرمایا ہے، اور یہ کس طرح اس کو تحریر کیا ہے۔ یہ تحریر تو ابھی جو ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ ظاہر ہے میٹیریل فارم میں ہے۔ تو یہ جو اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ یعنی وہ مکتوب، تو وہ ظاہراً اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ میٹیریل فارم کے اندر ہے، یہ پرنٹڈ فارم مٹیریل کے فارم، اندر، میٹیریل فارم میں۔ جو اللہ نے مکتوب بھیجا ہے وہ انرجی کے فارم میں۔ یہ بڑا ایک واہ، سبحان اللہ، خوبصورت نور ہے وہ، صحیح، نور کی حقیقت میں۔ تو نور جو ہے اس صورت میں وہ جو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ذالک الکتاب، وہ جو نورانی شکل میں جو ایک لکھا ہوا نسخہ ہے کائنات کے لیے، بشریت کی ہدایت، یہ وہ پہلے سے موجود تھا، یعنی آلریڈی صحیح، یہ پہلے سے انرجی کے فارم میں، اگرچہ اس دنیا میں پرنٹڈ فارم میں اس کی فارم ہو رہا ہے، تو وہ نور جو ہے وہ قلب مطہر پیغمبر گرامی اسلام صلی صلوات اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ حضور سرور دو عالم کے قلب مطہر پر وہ نورانی مکتوب سبحان، جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمایا۔ تو نور جو ہے صحیح، نورانی سینے میں اللہ نے رکھ دیا۔ میں اس کا ترجمہ پھر یہی کروں گا، ذالک الکتاب، وہ جو نورانی نوشتہ ہے جو خلقت عالم سے پہلے جو موجود تھا، اس نورانی مکتوب کو اللہ نے پیغمبر اکرم کے نورانی سینے میں اتار دیا۔ تو اتار یہ دیا، سبحان اللہ، یہ ایک پہلو جو ہے وہ اس سے آپ کے پہلے سوال کی روشنی میں بالکل ملتا صحیح، ہے۔
تو قبلہ اس کو تھوڑی سی اگر ہم اس بات کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور اس میں اپنے جو ہمارا کینوس اس کو مزید کھولیں، کیونکہ اس پہ اس کا ایک وصف جو کتاب ہے اس کے جو ہے بنیادی طور پر کیا معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں، اس پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے کتاب کو کہ کون سے زاویے کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، ہاں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ یہ بہت ہی نورانی پہلو ہے، بہت ہی، جیسے گزشتہ ہم نے عرض کیا لفظ قرآن جو ہے مختلف کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا، قرآن مجید، قرآن حکیم، جی، قرآن کریم، قرآن مبین. تو وہ لفظ قرآن جو ہے وہ خود اٹ سیلف، یعنی یہ وصف پلس ایک اور وصف کے ساتھ ذکر ہوا ہے. اسی طرح یہ لفظ کتاب جو ہے، یہ لفظ کتاب قرآن کریم میں مختلف اوصاف کے ساتھ ذکر ہوا ہے. میں ظاہر ہے کہ یہ ساری حقیقت ابھی بیان نہیں ہو سکتی اشارتاً، تاکہ ناظرین کی خدمت میں اپنی جو ہے وہ ہم کریں قرآن کے عاشقوں کی خدمت میں. تو یہ لفظ جو ہے کتاب کے ساتھ لفظ مبین آیا ہے، یعنی وہ نوشتہ جو مبین ہے، جو بہت ہی کلیئر ہے، جو بہت ہی واضح ہے. تو میں عرض کروں یہ مبین کتنی بار آیا ہے؟ کتاب مبین، کتاب جو ہے مبین کی کے وصف کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں 12 مرتبہ 12 ٹائمز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان اعداد کی ابھی اس کی طرف نہیں جانا، لیکن یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. لفظ کتاب کو اللہ نے مبین یعنی 12 بار مبین کہا ہے. یہ نوشتہ جو ہے، ہاں یہ کتاب مبین ہے. 12 ٹائمز جو ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر جو ہے. اس کے اسی لفظ کے ساتھ کتاب منیر ہے جو 6 ٹائم ذکر ہوا ہے. کتاب مبین 12 بار، کتاب منیر 6 بار. اس کے بعد ہے کتاب مصدق، یہ وہ کتاب جس کی تصدیق کی گئی ہے. اور یعنی آپ ان اوصاف کو اگر قرآن کریم کی آیتوں میں جا کے دیکھیں گے تو قرآن کریم کی عجیب نورانیت جو ہے اس کے گوشے کھلتے ہوئے چلے جائیں گے. منیر کہا ہے، ان زاویوں سے کہا ہے. کتاب منیر، کتاب منیر کہا ہے تو کون سے زاویے ہیں؟ کتاب مصدق کہا ہے تو کون سے زاویے ہیں؟ پھر ہے کتاب مستور. مستور سطر سے ہے، تحریر سے، وہ کتاب جو لکھی گئی ہے، یعنی خود کتاب کا بھی لکھا ہوا ہونا. اور پھر مستور، مستور لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے اسے. اور وہ کیا مرحلہ ہے، یہ ایک بڑا نورانی بحث ہے. قرآن کریم جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے مختلف اس کو بیان کر رہا ہے، نازل ہوتے ہوئے جو ہے وہ قلب مطہر پیغمبر پہ نازل ہوا. اس کے بعد آ جائیں، کتاب مبین ہو گیا، کتاب منیر ہے، کتاب مصدق ہے، کتاب مستور 3 بار ہے. اس کے بعد ایک ایک بار کچھ اوصاف جو ہے وہ اور بھی ذکر ہوئے. کتاب حکیم 2 بار ہے، کتاب حکیم جو ہے وہ 2 بار ہے. کتاب حکیم صحیح. کتاب مبین 12 بار ہے، کتاب منیر 6 بار، کتاب مصدق 4 بار، کتاب مستور 3 بار، کتاب حکیم جو ہے وہ 2 مرتبہ. اس کے بعد ہے قرآن کتاب کریم، کتاب عزیز، کتاب مکنون اور کتاب حفیظ. تو یہ خود یہ لفظ جو ہے وہ ان اوصاف کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوا ہے. میں چند ایک آیات آپ کی اجازت سے جو ہے وہ پڑھتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے یہ ان اوصاف کے ساتھ ہے تاکہ یہ مزید روشنی اور نورانیت اس سے ہم حاصل کر سکیں. ایک اور جو میں عرض کروں جو ہے نا الکتاب اور کتاب، یہ جو الکتاب ہے یعنی الکتاب اور پھر لفظ کتاب، یعنی ان دونوں کا استعمال بڑا خوبصورت ہے. میں اس کو کیسے عرض کروں گا. الکتاب جو ہے یعنی اس میں معرفہ کے طور پہ یہ لفظ 5 ٹائمز استعمال ہوا ہے. اور لفظ کتاب جو ہے یہ 7 ٹائمز
تو ٹوٹل جو ہے وہ 12 مرتبہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ آیات کی خدمت میں کہ اس کو کیسے جو ہے اللہ نے استعمال فرمایا ہے اس لفظ کو قرآن کریم کے اندر۔ اچھا جی، اب ایک جگہ ارشاد فرمایا، اب میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو لفظ مبین کے ساتھ، مبین کی صفت کے ساتھ آیا ہے وہ ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ سورہ یوسف کی پہلی آیت، یا تلک آیات الکتاب المبین یہ سورہ شعراء میں ہے، تلک آیات الکتاب المبین سورہ قصص کی دوسری آیت ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح. والکتاب المبین، یہ سورہ زخرف کی پہلی آیہ مبارکہ ہے، دوسری آیہ ہے۔ حامیم والکتاب المبین یہ سورہ دخان میں ہے، اور یہ الکتاب ہو گئے۔ وہ لفظ الکتاب جو ہے یہ مختلف صورتوں کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کتاب مبین ہے، یہ آیات جو اللہ آپ کو دے رہا ہے یہ مبین ہے۔ مبین کا مطلب کیا ہے؟ کلیئر، بہت واضح، یہ ایسا نوشتہ ہے جو بہت واضح ہے۔ آیا سب کے لیے واضح ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ سب کے لیے واضح ہے یا خداوند عالم نے ظرفیت رکھی؟ اچھا جتنا یہ کتاب، اچھا اس پہ یہ کتاب جو متشابہات بھی ہے، متشابہات محکمات، اس کی طرف بھی جائیں گے۔ تو یہ کتاب جو اتنی واضح ہے، اتنی مبین ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ظرف چاہیے جو مبین ہو، یہ کتاب مبین اس میں جو ہے سما سکے، سما جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ مطلب ہے ہم لوگ جو ہیں اللہ نے یہ کتاب مبین ہمارے لیے نازل فرمائی تاکہ ہم ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں۔ یہی ہے نا، عام بشر تو نور میں نہیں ہے، ظلمت میں ہے جی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہم نے تو وہ نور کا سفر طے کرنا ہے، لہٰذا یہ کتاب مبین جو ہے کوئی ایسا وجود مبین چاہیے کہ جس وجود مبین میں پروردگار اس کتاب مبین کو رکھ سکے۔ وہ وجود مبین کون سا ہے؟ اچھا میں ایک اور پہلو یہاں پہ میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اچھا یہ اتنا مبین کتاب مبین ہے کہ کوئی خشک و تر اس کائنات کا ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ بہت بڑی قرآن کا بہت بڑا دعویٰ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ایسی چیز خشک و تر نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب مبین میں نہ رکھی ہو۔ اور اس کا مطلب ہے یہ کتاب جو مبین کتاب ہے اس کے لیے ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو مبین وجود ہو، جس کے اندر یہ کتاب جو ہے پوری طرح اپنی پوری عظمت کے ساتھ جو ہے وہ آ جائے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی اس کائنات کا جو ہے وہ غیب ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتنی کلیئر کتاب ہے کہ اس کائنات کے تمام تر اسرار کتاب مبین کے اندر موجود ہیں۔ تو پس جس سینے کے اندر اس کتاب مبین کا علم ہے یہ وہی سینہ ہے جو دعویٰ یہ کر سکتا ہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں۔ اچھا اس میں پھر کیوں بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اتنی مبین اور واضح ہے، بالکل روشن ہے، مگر اب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر اشتباہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کو بالرائے کر دیتے ہیں، یا اس کی غلط تفسیر کرنے والوں کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کوئی کنڈیشن کے ساتھ مبین ہے مگر کسی کنڈیشن کے ساتھ ہوگی پھر اس کے معنی میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں شاید گزشتہ اس میں نشست میں مثال دی تھی
کہ قرآن کریم کے نور کی مثال سورج کے نور کی مانند ہے، اور سورج کا نور جو ہے اس سے استفادہ کرنے والا کون کون ہے؟ چونٹی بھی ہے، پتا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، جانور حیوانات ہیں، زمین آسمان میں، گویا یعنی جو فائدہ چونٹی کو ہوتا ہے وہ فائدہ اس سے کہیں زیادہ فائدہ پہاڑوں کو ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فائدہ جو ہے وہ سمندر کو ہوتا ہے۔ تو اسی سورج کے نور سے پورا سولر سسٹم فائدہ اٹھاتا ہے، تو ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ اب جب یہ کتاب مبین نازل ہوئی تو یہ مبین ہے کس کے لیے؟ جس کا سینہ جتنا مبین ہے کتاب اس کو۔ سبحان اللہ، کلیئر ہوئی یہ بات۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے کتاب مبین میں نہ رکھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مبین یہ کتاب ہے، کتنی مبین ہے؟ اتنی مبین ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود، صحیح، کوڈ کی شکل میں، یعنی اسرار کی شکل میں موجود ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہر چیز کی وہ مطلب کھول کھول کے عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی غیب، ایسا کون کون سی چیزیں غائب ہیں؟ انسان اگر اپنے وجود پہ غور کرے تو وجود میں جو میرا وجود ہے اس میں کتنی چیزیں غائب ہیں۔ میں اپنی بیک پہ نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے وجود کے اندر نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی میں آنکھوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میرے وجود میں ایک لاتعداد غائب موجود ہے۔ پھر اپنے وجود کے باہر میں غور کروں تو کتنا غائب ہے، میری معلومات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کائنات تو غائب ہے میرے لیے، بس اتنا میرے لیے ظاہر ہے کہ جتنا میرا علم ہے۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ کائنات، زمین و آسمان کا ہر غائب جو ہے ہم نے کتاب مبین، وہ جو ریٹن شیپ میں جو واضح کتاب ہے، وہ اب وہ جو اللہ نے کائنات کی ہر چیز لکھ دی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنی یہ کتاب مبین ہے اس کے لیے امام مبین کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس امام مبین کی ضرورت ہے جو یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفترونی ٹھیک ہے جی۔ بس یہ جتنی کتاب مبین ہے اتنا ہی وہ انسان مبین ہونا چاہیے۔ لہذا سب سے پہلے میں وہ کتاب مبین رسول مبین پہ نازل ہوئی۔ رسول مبین جو ہیں، رسول کریم ہیں، رسول حکیم جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ہے جس پہ اللہ نے اس کتاب مبین کو آشکار کر دیا۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ لہذا یہ کتاب جو کتاب مبین ہے، اس کتاب مبین کو پروردگار نے جو ہے وہ نازل فرمایا ہے کس پہ؟ جو کہ انسان مبین ہے۔ اب آئیے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے، جو کہ کتاب مبین بھی ہے، کتاب منیر بھی ہے جی۔ منیر ہے یعنی یہ نور بھی ہے اور منیر بھی ہے، روشن بھی ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ کتاب مبین منیر بھی ہے اور نور بھی ہے اور منیر بھی ہے۔ نور ہے یعنی خود روشن ہے، بالکل صحیح۔ منیر ہے یعنی کائنات کو روشنی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نتیجتاً یہ کتاب منیر، یہ کتاب نور جو اللہ نے اس انسان کی طرف نازل فرمایا، جس سطح کی، جس لیول کی یہ کتاب نور ہے، جس سطح کی یہ کتاب منیر ہے، اسی سطح کا جو ہے وہ
منیر انسان چاہیے، اور وہ منیر واہ، انسان وہی ہے جس کو اللہ نے سراج منیر قرار دیا ہے۔ سراج مدیر کا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ واہ خوبصورت ہے، یعنی واہ، واقعاً وہ کتاب جو ان عظمتوں کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے پروردگار نے نازل فرمائی ہے ان اوصاف کے ساتھ، تو ان اوصاف کے ساتھ یہ کتاب جو ہے وہ بہرحال ایسے ہی انسان کی طرف نازل ہونی چاہیے جو کہ اس کتاب کے ان اوصاف کے ساتھ مبین اور مزین ہو جن اوصاف کے ساتھ صحیح، یہ کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں بالکل آگے۔ صحیح۔ اب آ کے ایک مرحلے پہ ارشاد فرمایا جاء بالبینات والزبر والکتاب المنیر، یہ کتاب جو ہے کتاب منیر ہم نے تمہاری طرف جو ہے وہ نازل بھیجیے، فرمائی جی، یا یہ بالکل صحیح۔ جیسے میں نے عرض کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یہ وہ آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کتاب پہ مجادلہ کرتے ہیں، کچھ جا لوگ اس کتاب سے نہیں سمجھ پاتے، کچھ لوگ جو ہیں اس کتاب پہ بحث کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب ایک جواب یہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے بارے میں تم سے مجادلہ کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے بارے میں بہت بحثیں کرتے ہیں، کویسچن ریز کرتے ہیں واہ، جی، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ ٹھیک ہے جی، آج یہ جتنے مباحث دنیا کے اندر موجود ہیں پروردگار کی ذات کا جو کے حوالے سے، تو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی ریزننگ کے جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، تو یہ جی بحث انکار کر دیتے ہیں۔ آنا ہے، یہ کس لیے ہے؟ ولا کتاب منیر، نہ ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے۔ تو اللہ اکبر، کتاب منیر کس کے پاس ہوگی؟ کتاب منیر جو ہے وہ اسی انسان کے پاس جو ہے وہ، یہاں پہ آپ نے کیا فرمایا سبحان اللہ، سینا ہو فی امام مبین، مبین، سبحان ہم نے اللہ۔ ہر چیز جو ہے وہ امام مبین میں رکھ دی ہے، لہذا یہ کتاب واہ، جو ہے وہ ان اوصاف کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہے یہ ہوئی ناظر ہے۔ ہے۔ تو بہرحال میں خلاصہ بھی یہ کروں گا۔ جی اچھا ایک اور مرحلے پہ یہ ارشاد فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین یعلم مستودعها ومستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، یہ جو ہے کہ کائنات کا کوئی چھوٹا ذرہ، کائنات کا کوئی بڑا ذرہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے کتاب مبین میں نہ رکھ دیا ہو۔ میں اب پچھلی گفتگو کی روشنی میں جو ہے اس اللہ کو اکبر، لنک کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے عرض جی کیا آپ کی خدمت میں کتاب کا معنی ہے نوشتہ، ریٹن، ٹھیک ہے، لکھا ہوا۔ کیسا لکھا ہوا؟ ظاہر ہے کہ میٹیریل فارم میں نہیں، نورانی فارم میں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی خلقت سے پہلے یہ ریٹن منصوبہ جو ہے وہ اللہ نے، ظاہر ہے کہ پہلے اس کو تھیوریٹیکل فارم میں جو ہماری سمجھ ہے، وہ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو نہیں جانتا ہے، ہماری صحیح، کے دانش کے مطابق جو ہے، تو اللہ نے پہلے اس کا یہ نورانی جو ہے نا وہ سارا منصوبہ بنایا، بنانے کے بعد پروردگار نے اس کائنات کو جو ہے وہ خلق فرمایا، لہذا یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پس کتاب جو کہ نوشتہ ہے یعنی جو لکھا ہوا ہے، اور مبین یعنی جو بہت واضح ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں ٹیبلٹ جو ہے، یا فرض کریں اس کا سکرین کو جب آپ دیکھتے ہیں صفحہ سکرین کو، تو اس کے لیے بالآخر یہ صفحہ سکرین آن ہو، روشن ہو، مبین ہو جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا بجھا ہوا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، روشن ہونا چاہیے، توجہ فرما رہے واضح ہیں ہو نا؟ بالکل۔ یعنی جب صفحہ سکرین کھلا ہوا ہو، نورانی فارم میں نور کے ساتھ نظر آ رہا ہو، تو تب آپ پڑھ سکتے ہیں،
تو بس یہ کتاب جو نور بھی ہے، جو منیر بھی ہے، تو پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح، وہ بھی منیر پڑھنے ہونا چاہیے. ہاں واہ. پڑھنے والا وہی ہوگا جو اس نورانی تحریر کو پڑھ سکتا ہو. تو اگر کوئی آدمی عالم مادہ میں بیٹھا ہے تو عالم مادہ کی حقیقت ہے سارا کچھ، تو عالم مادہ کا رہنے والا انسان نور کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نور کے مشاہدے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی بصیرت ہو جو اس نور کا مشاہدہ کر سکے. بالکل صحیح. توجہ فرمائی. اب آ جائیں یہ جو احادیث و روایات ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق جو ہے، بعض روایات میں ہے کہ عقل ہے، بعض روایات میں ہے کہ نور ہے، بعض روایات میں ہے کہ یہ جو ہے وہ علم ہے. تو یہ بہرحال ایک ہی وجود ہے جس کی مختلف نورانی جہتیں ہیں. لہذا اس کا نورانی مطلب جان یہ ہے کہ نبی مکرم صلوات اللہ سلام صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ. جو پہلا نور خلق ہوا ہے، اس نور کے لیے یہ نورانی نوشتہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو پڑھ سکے. اب جب تک یہ اللہ. نورانی کتاب موجود ہے، جب تک یہ کتاب منیر موجود ہے، جب تک یہ کتاب مبین موجود ہے، جب تک یہ کتاب حکیم موجود ہے، یہ کتاب عزیز موجود ہے، یہ کتاب یہ والی کتاب موجود ہے، تو اس کتاب کے لیے ضروری ہے ایسا پڑھنے والا موجود ہو جو اس کتاب کی نورانیت کو پڑھ سکتا ہو. اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اس کا جواب ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ وما القدر. سبحان اللہ. قدر سبحان اللہ. قدر خیر من الف شہر تنزل سبحان الملائکۃ والروح. یعنی ایسا وجود چاہیے اللہ. کہ ملائکہ جو ہیں وہ نازل ہوتے ہوں. نازل ہو اس پر. صحیح. ایک ایسا نورانی وجود جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے جو اس کتاب حکیم کو. اب دیکھیں اب اس کی ماہ مبارک میں زیادہ اس کی سورہ کی تکرار کی جاتی ہے، اور اس جی جی میں کتنا واضح ہے. اور پھر بھی، اور جس طرح سے قرآن پورا مبین ہے، واضح ہے، مگر یہاں پر پھر بھی نہیں سمجھتے کہ روح کس پر نازل ہو رہی ہے، لے کر کیا آ رہی ہے، کس کے پاس سارے امور آ کر اس کی خدمت میں اتر رہے ہیں. اس کو کوئی وہ شخصیت ہونے کا دعوت بھی تو نہیں کرتا، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ شب جو ہے وہ برپا ہو رہی ہے. یہ بھی تو، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے نا قرآن کریم میں سورہ واقعہ کی آیہ مبارکہ ہے، اور وہ آیت قابل غور ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ مطہرون. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ. واہ واہ. یہ اوصاف بہت ہی عظیم ہے. اللہ یہ ارشاد بہت ہے. اور بہت خوبصورت یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر پروردگار نے، اگر آپ گفتگو کا انداز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کس قدر عظیم کتاب ہے. میں آیات سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. پروردگار قسم کھا رہا ہے مواقع نجوم کی. یہاں مفسرین نے مختلف ایسے فرمائی ہیں، میں اشارتاً فی الحال کروں گا. نجوم کتنے ہیں کائنات کے، ستارے کتنے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد. مقصد ہے ابھی تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کوئی حساب نہیں اس کا. اگر 1 بلین گلیکسیز ہوں اور ایوریج ہر گلیکسی میں 1 بلین ستارے ہوں تو وطن اللہ جانے کہاں حساب جاتا ہے. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے مواقع نجوم کی قسم. اب نجوم کے مواقع سے مراد ظاہراً یہ ہے کہ یہ ستارے جس روٹ پہ گردش کر رہے ہیں وہ روٹ کے لہجہ بے لہجہ مختلف ہے. ستارے موو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ لہجہ بے لہجہ وہ روٹ
جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے مواقع نجوم کی قسم. آگے کیا لفظ ہے؟ آگے جو لفظ ہے وہ قسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو قسم کھا رہا ہوں یہ قسم بہت عظیم ہے. اللہ اکبر. یہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ بہت ساری بحثیں ہیں اس میں. ایک بحث یہ ہے کہ قسم جو ہے کسی بات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. یا معاتب اگر منکر ہے تو اس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اللہ جو ہے وہ پروردگار قسم فرما رہا ہے اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم بہت عظیم ہے یقیناً لو تعلمون اگر تم جانتے ہو. کھانے کے بعد عظیم پروردگار فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم کہ یہ بہت عظیم قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون. ابھی جو بحث ہم کر رہے ہیں کتاب کی. فی کتاب مکنون. یہ کتاب مکنون میں ہے. مکنون کا معنی کیا ہے؟ مکنون کا معنی ہے ہڈن، پوشیدہ. پوشیدہ، چھپا ہوا. ہڈن، چھپا ہوا. اچھا میں جیسے آپ کہا کہ ایک کتاب تو وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی حجت ہے. یہ جو میٹیریل فارم میں وہ جو آیات اور شکل میں اور آج جو ہے وہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے، یہ بھی حجت ہے، یہ بھی نور ہے. لیکن وہ کتاب جو کہ مکنون ہے وہ نور کی آخری منزل پر ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک روایت یاد آ گئی، آپ کی اجازت سے میں بیان کرنا چاہوں گا اس نور کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. مولا امام صادق علیہ السلام نے حضرت جابر بن حیان سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کچھ ستارے ایسے خلق فرمائے ہیں کہ جن کے مقابلے میں سورج کی روشنی صفر ہے. اللہ واہ. یعنی آپ سورج کو کتنا چھوٹا سا سمجھتے ہیں. وہ سورج جو 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج ہے. اب کتنی روشنی ہے اس سورج کی، کتنا نور ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ ستارے ایسے خلق فرمائے ہیں جن کی روشنی اتنی شدید ہے کہ ان کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی صفر ہے. اللہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ستاروں کی نورانیت کا. بہرحال دنیا میں ترقی کی اور جب انسان نے پہلے تو اس کائنات کا ڈایا میٹر سمجھا جاتا تھا 3 ارب نوری سال ہے. پھر انسان نے کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا، پتہ چلا کہ 9 بلین جو ہے وہ نوری سال کے فاصلے پر کچھ ستارے ہیں. اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ 12 بلین نوری سال کے فاصلے پر کچھ ستارے ہیں. اور یہ جو 9 اور 12 بلین کے فاصلے پہ جو نورانی ستارے ہیں ان کی روشنی اتنی شدید ہے جن کو کوئزرز کہتے ہیں کہ ان کی روشنی کے مقابلے میں جو ہے وہ سورج کی روشنی صفر ہے. تو اس مثال سے سمجھ یہ کتاب نور ہے. یہ جو میٹیریل فارم میں میرے پاس ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی نور ہے، لیکن وہ کتاب جو کتاب مکنون میں ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ فی کتاب مکنون، کہ وہ کتاب مکنون کے اندر ہے، وہ پوشیدہ ہے. یعنی وہ منصوبہ سارا کا سارا تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہر ایک پہ. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. وہ مومن ہے، وہ نور ہے. کہاں پہ ہے؟ فی کتاب مکنون. وہ کتاب مکنون میں انہ لقرآن کریم. یہ قرآن کریم جو ہے کہاں پہ ہے؟ فی کتاب مکنون. کتاب مکنون میں ہے. وہ نورانی نسخہ جو کتاب مکنون میں ہے
ارشاد فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، المطہرون، سبحان اللہ قبلہ، واہ، اس کتاب مکنون تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے سوائے مطہرون کے۔ مطہرون اگرچہ کے، صحیح، یہ حکم بھی عالم اسلام کے فقہا نے بیان کیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو بغیر وضو کے جو ہے انسان ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بالاتر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو کتاب مکنون میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب مکنون تک کس کی ایکسیس ہے؟ مطہرون کی ایکسیس ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تنزیل یہ من رب، مطہرون، تو اللہ نے مطہرون سے اس، مراد، میں عرض کرتا ہوں، اس نورانی نسخے کو تنزیل من رب العالمین، اس کو نازل کیا، تو اب یہ جس فارم میں ہمارے پاس موجود ہے یہ اس فارم میں واہ، موجود ہے، تو اس کو جو مطہرون کے علاوہ کوئی ایکسیس نہیں کر سکتے، تو ایک تو سادہ سا بات یہ ہے کہ اتنے طاہر ہوں تاکہ اس عالم مکنون تک پہنچ سکیں۔ پہنچ سکیں، بالکل صحیح بات مطہر وہی ہوگا جو اس ہے، کتاب کو وہاں سے لے جہاں موجود ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ صحیح ایک بات تو ہے، یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے اور یہ نازل ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ بحث نہیں ہے اس بات کے اوپر، لیکن یہ جو قرآن، یہی قرآن جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری ایکسیس ہے، اس کی حقیقت کی طرف جو ایکسیس کس کو ہوگی؟ مطہرون کو ہوگی۔ اب آئیے اللہ اکبر، مطہرون کے دو مصداق دو آیتوں سے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو وہ بسم ہے اللہ، جس کو نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ پروردگار جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، مسجد الاقصی، واہ، جی، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، واہ، اس رات جب حبیب و محبوب کے درمیان فاصلہ نہ تھا، وہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے حبیب کو کر دی، وہ کر دی، دینا تھا واہ، دے دیا۔ ایک اور جگہ پہ قرآن ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آپ نے صحیح، قرآن کو کہاں سے لیا ہے؟ من لدن، لدن کے کس کو کہتے ہیں؟ لدن کہتے ہیں قرب کو، قرب، نزدیک۔ صحیح، بس ایک کتاب جو ہے یہ ہے جو نازل ہوئی، ایک شکل اس کی، ایک نورانی صورت یہ ہے، ایک جو واہ، حقیقی نورانی صورت وہ ہے جو من لدن ہے، جو مقام لدن پر موجود ہے، مقام اللہ قرب، اکبر، جو مقام قرب پر کتاب موجود ہے یہ لفظوں والی نہیں ہے، حقیقت والی، یہ حقیقت حقیقت اس کی، والی صحیح، کتاب جو ہے۔ بس ایک مطہر تو وہ ہے جو لے گیا جس کو اللہ، اور واہ، اس نے اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آپ نے مقام لدن سے قرآن کو لیا، بس ان کا علم واہ، کیا ہو گیا؟ علم لدنی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ قبلہ، واہ، تین مقام لدن سے قرآن کو لیا، اس کا علم، اس کا علم علم لدنی ہے۔ تو جو نہیں فرمایا، ہے، صحیح، اب آ جائیے مطہرون کے باقی مصادیق کون سے ہیں، وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے۔ انما بسم یرید اللہ، اللہ لیذہب عنکم الرجس انتم اہل اہل البیت البیت، ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ، وہ سبحان اللہ، طاہر ہیں ان کے قریب نجاست رجس جو ہے وہ نہیں ہرگز جاتا ہوں، ہرگز قریب نہیں گیا، اور یہ رس جو ہے اس کا ایک مصداق جو ہے وہ جہالت ہے، نا آگاہی ہے، عدم علم ہے، علم نہ ہونا ہے۔ بس جس گھر میں جہالت نہیں ہے، سراسر علم ہے، وہ مطہرون کے مصادیق ہیں۔ واہ، تو کون سا گھر ہے جو کہتے ہیں کہ علم ہمارے پاس ہے؟ صحیح بات ہے کون قبلہ، مطہرون؟ بس مطہرون وہ ہیں جس گھر میں واہ، علم موجود ہے، جس گھر میں طہارت موجود ہے،
جنہوں نے کبھی بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا، ایک لہجہ بھی، جنہوں نے شرک نہیں کیا. بس کتاب جو کتاب نور ہے، یہ کتاب جو کتاب مبین ہے، یہ کتاب جو کتاب عزیز ہے، یہ کتاب جو نورانی نسخہ ہے، جو اس عالم بالا سے پروردگار نے اپنے حبیب کی جانب نازل فرمایا. بس اس کا وارث وہی ہوگا جو اتنا نور ہو جتنا نور یہ کتاب ہے. کیونکہ اس کے وصف کو جو ہے سنبھال سکے. جتنی نورانیت اس کتاب میں ہے اتنی نورانیت اس انسان میں ہونی چاہیے جو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کتاب کے اوصاف کے ساتھ ساتھ جس سینے میں اللہ یہ کتاب رکھے گا اس سینے کو کیسا ہونا چاہیے، یہی اوصاف جو میں نے بیان مبین ہو. اچھا، اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی جو ہے وہ قلت ہو رہی ہے، ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگلے پوائنٹ کو تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جو باقی اس کے اوپر بات رہ جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں اس کو مکمل کریں گے. کتاب کا عنوان قبلہ کن اوصاف کے ساتھ ذکر ہوا ہے؟ جی وہ میں نے کچھ تو عرض کیا ہے، میں دوبارہ اس کو وہ کر دیتا ہوں. تو یہ کتاب جو ہے مبین کے وصف کے ساتھ آئی ہے، منیر کے وصف کے ساتھ آئی ہے، مصدق کے وصف کے ساتھ آئی ہے. یہ کتاب جو ہے وہ مستور کے وصف کے ساتھ آئی ہے. حکیم ہے یہ کتاب، کتاب عزیز، کتاب مکنون کا بھی ذکر ہو گیا، کتاب حفیظ، کتاب معلوم. یہ کتاب جو ہے معلوم کتاب ہے. کس کے لیے معلوم ہے؟ جو خود معلوم ہے، جس کی اپنی حقیقت معلوم ہے. صحیح بات. یہ کتاب حفیظ ہے. تو کون حفیظ ہے؟ اس کتاب کا حافظ کون ہے؟ امیر المومنین علی نے فرمایا کہ جب تک میں اس کتاب کو مکمل اس کی حفاظت نہ کر لوں، اس پہ کام مکمل نہ کر لوں، میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. علی ہے محافظ قرآن، علی کی ذات ہے حافظ قرآن کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. لہذا یہ قرآن جو حکیم ہے، جو کریم ہے، یہ کتاب جو حکیم، یہ کتاب حکیم ہے، حکمتوں کا خزانہ ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو کتاب کے اوصاف ہیں یہ اس وقت تک اللہ نازل نہیں فرما سکتا اس سینے پر جو سینہ خود ان اوصاف کا مالک نہ ہو. سبحان اللہ. بالکل سینے کے بھی اوصاف ہی ہونے چاہیے. مبین ہے تو امام مبین ہو، کتاب نور ہے تو یہ امام نور ہو، کتاب حفیظ ہے تو امام حفیظ ہو، کتاب کریم ہے تو امام کریم ہو، کتاب حکیم ہے تو امام حکیم ہو. ان اوصاف کے ساتھ اللہ نے اس کتاب الہی کو نازل فرمایا ہے. اب ایک نقطہ بس تھوڑا سا بیان کر سکوں گا، اور وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب. اب یہ ذالک معمولاً علماء نے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ کتاب ہے جو ہماری دسترس میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ذالک بعید کا اشارہ ہے. تو یہ جو نورانی نسخہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. البتہ یہ دونوں استعمال بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کتاب بھی موجود ہو. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذالک اللہ نے اس لیے فرمایا ہے اس کتاب کی عظمت زیادہ ہے تو اس کو دور کے بعید کے اشارے کے ساتھ بیان فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں معانی مراد ہو سکتے ہیں میری دانست میں. وہ ذالک الکتاب، وہ کتاب یا یہ کتاب. اس کتاب یہ کیسی کتاب ہے؟ لا ریب فی، اس میں ہرگز شک نہیں ہے، اس میں ہرگز تردد نہیں ہے، اس میں ہرگز جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی حقانیت کے اوپر سچائی کے اوپر کوئی شک آ سکے. بس اگر یہ کتاب ریب فی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جس وجود پر اللہ نے یہ نازل فرمائی وہ کتاب وہ بھی لا ریب فی ہے.
اس کی ذات بھی لا ریب فیہ ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب آگے چل، سبحان اللہ، یہ کتاب آئی تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کس کو دیتی ہے؟ متقین کو۔ متقین کو، ٹھیک ہے جی، سبحان بس اللہ، وہ انسان جس کے پاس الکتاب کا علم موجود ہے، جو جس کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، اگر یہ کتاب ھدی للمتقین ہے تو وہ امام للمتقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جس کا ظرف جیسا ہے اس کے لیے ویسا حساب ہے، صاف یہ صاف بیان کتاب ہے۔ آئی تو نور ہے، لیکن کیا آیا ہر ایک کے لیے نور ہے؟ آئی تو ہر ایک کے لیے ہے، کافۃ للناس، اے لیکن واللہ، فائدہ کس کو دیتی ہے؟ ھدی للمتقین۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس غیب کو اللہ نے بیان نہیں کیا، یہ غیب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس غیب کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتنا غیب ہے اس کائنات کے لیے، میرے لیے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے، یا اس کے لیے غیب نہیں ہے جس کو اللہ نے سارا علم دے دیا۔ جو شاہد اور نذیر بن کے آیا۔ ہاں، ان کے لیے صرف ایک ہی غیب ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کی حقیقت اللہ، غیب، اللہ کے باقی ان کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ قبلہ یہاں پہ گفتگو کو روکتے ہیں، سمیٹتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ماہ مبارک بھی ہوگا اور قرآن کی بہار کا مہینہ بھی ہے، تو پیشگی جو ہے وہ اپنے ناظرین کو مبارکباد بھی دے دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں پھر اگلی جو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر تفصیل سے اور گفتگو کریں گے اور آپ کے علم سے استفادہ کریں گے۔ انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہے جناب مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب آپ کے، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایل ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، قرآن کریم کے اوصاف کے اوپر مسلسل جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ